नाज़रीन, फलस्तीन की आजादी के लिए ग्लोबल अलायंस तश्कील दे दिया गया है, जिसका क्याम लंदन के अंदर जो है वो अमल में आया है और इसने इसराइल को जब हिला के रख दिया है। ये पहला इस नौयत का ग्लोबल अलायंस है जो तश्कील दिया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ही फलस्तीन की आजादी है और इसराइल ने जो कुछ किया है उसके लिए जो इंसाफ है फलस्तीनियों को वो दिलवाना है। ब्राजील ने हिस्टोरिक इकदाम उठाया है, एक तो आलमी अदालत में चला गया है और इसके साथ साथ एक और बड़ा इकदाम उठाया है जो एक तारीखी इकदाम है। पहला वेस्टर्न मुल्क ब्राजील बन चुका है ऐसा इकदाम उठाने वाला। साथ ही ब्राजील ने जो इजरायली मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। ये एक और तारीखी इकदाम है जिससे यानी कि वेस्ट में बड़ी तब्दीली का सबूत है। पहली बार इस नौयत के इकदाम उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि इजरायली जनरल्स बगावत कर रहे हैं। वो अपनी जो उनके नीचे कमांड है फौजियों को गजा में ऑपरेशंस पर भेजने से इनकारी कर रहे हैं और फिर ऐसे ऑफिसर्स को जब डिसमिस भी किया जा रहा है, जेलों में भी डाला जा रहा है। लेकिन ये जनरल्स और कमांडर जो है वो बगावत कर रहे हैं। और अगली खबर यह है कि 1 लाख के करीब 10,000 इजरायली फौजी और ऑफिसर्स और कमांडर जो हैं वो जहनी मरीज हो चुके हैं। ये कंफर्म रिपोर्ट अब सामने आ रही है। 10,000 की ये तादाद है जो जहनी मरीज बन चुकी है और पागल आप उनको कह सकते हैं। जो कुछ उन्होंने गजा में किया है अब उनकी ये हालत वहां पर हो गई है। और दीगर क्या ताजा तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हम एक नई दुनिया जो है इस वक्त तश्कील पाती हुई देख रहे हैं, बनती हुई देख रहे हैं। और इसराइल की जेनोसाइड को जारी रखने के लिए जो पूरे ऑर्डर ने साथ दिया है वो पूरा का पूरा ऑर्डर गिर रहा है। और वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर नाज़रीन इसराइल की सुप्रीमेसी का ऑर्डर है। वो ऑर्डर है कि जिसमें इसराइल ने वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के अंदर पेनिट्रेशन की हुई है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को जब वो कंट्रोल करता है, आलमी इदारों के ऊपर इसराइल का इन्फ्लुएंस है, मीडिया के जरिए पब्लिक ओपिनियन को जैसे इसराइल कंट्रोल करता है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की मिडिल ईस्ट के हवाले से क्या पॉलिसी होगी ये इसराइल कंट्रोल करता है। किसको क्या हथियारे देने हैं, किसके साथ कैसे चलना है, किसके ऊपर जंगें छेड़नी है, ये इसराइल बताता है। तो ओवरऑल ये उनका आप कह लें कि उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे सिस्टम को जब वो मफलूज किया हुआ था, पैरालाइज किया हुआ था और सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज हैं उनको कंट्रोल किया हुआ था। बहुत सारी डायमेंशंस हैं ये कंट्रोल करने की, तो उन्होंने किया हुआ था। वो सारे का सारा सिस्टम जिसको आप वन वर्ड में इजरायली सुप्रीमेसी भी कह सकते हैं, वो सारे का सारा सिस्टम इस वक्त चैलेंज हो रहा है और वो हमारी आंखों के सामने वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। उसकी एक एक दीवार जो है वो इस वक्त, उसकी एक एक बुनियाद जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है, गिरती हुई नजर आ रही है। और ये वो चीज है जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब कंट्रोल ही से निकल गया इसराइल के, देखिए ये जो कुछ इसराइल ने किया ये ना बरतानिया कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना कोई और मुल्क कर सकता है। ये तो जैसे इसराइल ने कंट्रोल किया हुआ है उसी वजह से कि सारी दुनिया सीजफायर करती रही, खुद यूरोपियन सीजफायर कहते रहे और सीजफायर नहीं हुआ, तो ये सबको पैरालाइज उसने किया हुआ था ना। तो जब ये तब्दीली आ जाएगी तो फिर तमाम चीजें ही बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब नाज़रीन कई एक इकदाम जो है वो इस तनाजुर के अंदर हुए, जिसमें पहला बड़ा इकदाम जो है ग्लोबल अलायंस तश्कील दिया गया है फलस्तीन के लिए। वो फलस्तीन जिसको अपनों ने बिट्रेयल किया, मिडिल ईस्ट के ममालिक ने फलस्तीनियों के साथ बिट्रेयल किया है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है, बिट्रेयल हुआ है फलस्तीनियों के साथ। उस फलस्तीन के लिए ग्लोबल अलायंस जो है वो तश्कील दे दिया गया है और उसका क्याम जो है वो लंदन में अमल में आया है। लंदन के अंदर मीटिंग हुई है। जेरेमी कॉर्बिन जो कि एक बड़े फेमस वहां के पॉलिटिशियंस हैं, एक सीनियर सियासतदान है, लेकिन अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बर्तानिया के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उससे भी ज्यादा हो चुकी है। और अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है और बर्तानिया का जितना भी यंग वोटर है, मेजॉरिटी वो जो है वो जेरेमी कॉर्बिन के साथ जो खड़ी, उन्होंने इसको लीड किया है। और 25 कंट्री से जो डेलीगेशंस हैं, 25 मुल्कों के नुमाइंदे वो इसमें शरीक हुए हैं लंदन के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस अलग है जो न्यूयॉर्क में हो रही है। तो ये ग्लोबल अलायंस यानी बाकायदा एक प्लेटफॉर्म जो वो तश्कील दिया गया। इसके अलावा एकेडमिया कम्युनिटी, बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो इसके अंदर जो है शरीक हुए हैं। और ग्लोबल अलायंस इसका मकसद यानी बाकायदा एक फोरम तश्कील दे दिया गया है जिसका मकसद फलस्तीन की आजादी है और इसराइल ने जो क्राइम्स किए हैं उस पर उसको सजा दिलवाना। ये बड़ा तारीखी इकदाम है आलमी मंजरनामे में, जो है वो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और वेस्टर्न जो लीडर्स हैं नाज़रीन, उनके ऊपर अब शदीद तरीन दबाव है। उसकी वजह यह है कि वेस्टर्न लीडर्स को पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना है कि इसराइल को अगर वो चूज करते हैं तो उनके सियासी करियर दाव के ऊपर लग गए हैं, क्योंकि वेस्ट के अंदर वो लीडर मकबूल हो रहे हैं जो फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। तो वो तमाम लीडरशिप गैर मकबूल होती चली जा रही है, अनपॉपुलर होती चली जा रही है, जो इसराइल की सपोर्ट जारी रखे हुए। तो इसलिए पहली बार वेस्टर्न हुक्मरानों के जो अपने सियासी करियर हैं वो दाव पर लग चुके हैं। दुनिया का कोई सियासतदान अपने करियर को किसी दूसरे मुल्क की वजह से दाव पर नहीं लगा सकता है, इसलिए ये बहुत बड़ा दबाव है। हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। ग्लोबल अलायंस फॉर पैलेस्टाइन लॉन्च टू कन्फ्रंट इजरायली क्राइम्स, यानी एक बाकायदा प्लेटफॉर्म, जैसे हेग का एक ग्रुप बना है ना, उसका भी बड़ा इंपैक्ट है, कोलंबिया में उसका इजलास हुआ, लेकिन ये तो लंदन में हुआ है और बहुत इन्फ्लुएंशियल इसके अंदर लोग और 25 कंट्रीज से डेलीगेशन, यानी एक बाकायदा एक होता है कॉन्फ्रेंस होना, कॉन्फ्रेंस हुई खत्म हो गया, ये बाकायदा ग्लोबल अलायंस तश्कील दे दिया गया है। यानी ये बाकायदा प्लेटफॉर्म है, एक बॉडी बनेगी, उसमें सरबराहान होंगे, एक पूरा फोरम है जो एक बॉडी के तहत जो है अपनी इकदाम जब आगे जारी रखेगा।
ایز گلوبل پاور جب وہ فیل ہو چکی ہیں اسرائیل کی جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے، ایک نیا گلوبل انیشیٹو جب لانچ کیا گیا لنڈن میں ٹو کنفرنٹ اسرائیلز امپینٹی اینڈ ایڈوانس دا پیلسٹینین اسٹرگل فار جسٹس اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن. تو اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے، اسرائیل کی استثنا ختم کرنے کے لیے، اسرائیل کو سزا دلوانے کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے یہ تشکیل دیا گیا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات، اس کا مقصد کیا ہے کہ جو رائزنگ گلوبل سولیڈیرٹی ہے، پوری دنیا کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو فلسطین کے لیے ایک کوآرڈینیٹڈ پولیٹیکل ایکشن کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے. یعنی ساری دنیا کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، تو وہ جو گلوبل سولیڈیرٹی ہے اس کو ایک لیڈر بھی تو چاہیے نا، کہ وہ اس کو ایک بڑے امپیکٹفل انداز میں اس گلوبل سولیڈیرٹی کو استعمال کیا جا سکے. تو یہ لیڈر ہے گلوبل الائنس، یہ اس ساری سولیڈیرٹی کو، دنیا بھر کی پاپولیشن جو کھڑی ہو رہی ہے اس مزاحمت کو لیڈ کرے گا اور اس کو ایک باقاعدہ ایکشن کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفارم کرے گا. یہ بتائے گا کہ پروٹیسٹ اور گورنمنٹس کے کو کیسے جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے. یعنی ایک لیڈر جب مل گیا تو پھر وہ تحریک اور بھی زیادہ افیکٹو ہونے جا رہی ہے. آپ ذرا سوچیں نا، دنیا میں آج سے پہلے کب ایسا ہوا ہے؟ یہ بالکل آپ نئی دنیا تشکیل پاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں کب ایسا ہوا ہے کہ ایک ایشو کے اوپر ساری دنیا نکلی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ایشو کے اوپر ساری دنیا نکلی ہوئی ہے. تو اگر یہ گلوبل الائنس سب کو، پوری دنیا کے عوام کو میسج دیتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے. کولیپس ہو رہا ہے اسرائیل کے نیریٹو کا، اور ایویڈنس سامنے آتے چلے جا رہے ہیں وار کرائمز کے اور جینوسائیڈ کے، جس کو امریکہ اور اسرائیل ابھی بھی ڈینائی کر رہا ہے کہ کوئی وار کرائمز نہیں ہو رہے، کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہے. اور ایون جو یورپین گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی ابھی یہ تو نہیں کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، لیکن ایویڈنس سامنے آتے چلے جانے. اسرائیل کا جو نیریٹو ہے اور ویسٹرن حکمرانوں کا جو نیریٹو ہے ڈسٹرائے ہو رہا ہے. الائنس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو گراس روٹ کی موبلائزیشن ہے اس کو کوآرڈینیٹڈ گلوبل موومنٹ میں تبدیل کیا جائے فار اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پیلسٹینین لبریشن. فلسطین کی آزادی اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر موبلائزیشن ہو رہی ہے، یہ گلوبل موومنٹ کے اندر تبدیل کر دیا. بہت بڑا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. دا گیدرنگ براٹ ٹوگیدر گراس روٹ ایکٹیوسٹ، اور اس میں جو 25 ملکوں کے ایک تو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اس کے ساتھ گراس روٹ جو ایکٹیوسٹ ہیں، ٹریڈ یونینز کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں شریک ہوئے، یعنی سارے انفلوئنشل اسٹوڈنٹس اس میں شریک ہوئے، پارلیمنٹیرینز اس میں شریک ہوئے، کمیونٹی لیڈر جو وہ شریک ہوئے، یعنی اکیڈیمیا کا ہے، ڈاکٹرز کا ہے، کمیونٹی لیڈر ہے، جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جیسے سوشیولوجیکل ایسوسیشن ہے وہ کٹ آف کر چکی ہے. تو اس طرح کی بڑی جو انفلوئنشل باڈیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ شریک ہوئے. اینڈ اکیڈیمکس فرام اکراس دی ورلڈ، اکیڈیمیا کے تو پوری دنیا سے جو نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے، انکلوڈنگ مینی فرام آؤٹ سائڈ دا عرب اینڈ مسلم ورلڈ. بہت سارے تو ایسے ہیں جو نہ ان کا تعلق عرب ورلڈ سے نہ مسلم ورلڈ سے، باقی دنیا سے وہ شریک ہوئے ہیں. It aims to build on the unprecedented rise in the solidarity for Palestine. Unprecedented solidarity فلسطین کے لیے ہو رہی ہے. گلوبل الائنس جو ہے ایک کروشل سٹیپ ہے کہ وہ یونیفائی کرے گا efforts and ensure the calls for justice and end to the occupation resonate globally. جیرمی کاربن جو ہیں describe the conference as a turning point in the global struggle for Palestinian rights. یہ ایک pivotal moment ہے in the fight for the Palestinian rights. اچھا، یعنی اب آپ نوٹ کریں، جیرمی کاربن انہوں نے پارٹی لانچ کر دی، ینگ ووٹرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آگے جو ویسٹرن ملکوں کی لیڈرشپ آنی ہے وہ اسرائیل کو پسند نہیں کر رہی ہے. اسرائیل کی حقیقت اس کے سامنے ہے. تو یہ روڈ آف ڈسٹرکشن ہے جس کی طرف اسرائیل اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے. یعنی ویسٹ میں اب وہ لیڈرشپ دیکھیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو تو پسند ہی نہیں کیا جا رہا، یا اس پر دباؤ ہے کہ وہ اپنی پالیسی بدلے. اگر وہ بالفرض نہیں بھی بدلے گی تو جیسے پچھلی ساری ویسٹرن لیڈرشپ فارغ ہو گئی ہے، اور اس میں جو الیکشن کا ڈیٹا آیا ہے، موجودہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے اس کو اینٹی اسرائیل ووٹ پڑا ہے، یعنی اس کو فلسطین کا ووٹ پڑا ہے. یعنی کیسے؟ جو پچھلی جیسے برطانیہ ہے، برطانیہ کا پچھلا پرائم منسٹر سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، تو موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ غزہ میں سیز فائر کا دعویٰ کر کے آئے. کینیڈا کا پچھلا پرائم منسٹر فارغ ہو گیا، موجودہ جو پرائم منسٹر ہے کیمپین میں غزہ کی حمایت کا یہ کیمپین میں وعدہ کر کے آئے. بائیڈن نے چونکہ اسرائیل کو سپورٹ کیا، اس کے اینٹی ووٹ پڑا ٹرمپ کو، ٹرمپ جو غزہ میں سیز فائر کا وعدہ کر کے آیا. جرمن چانسلر، پچھلے جرمن چانسلر جو تھے اسرائیل کو سپورٹ کیا، الیکشن میں ہارے، اور موجودہ جرمن چانسلر غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ اور یہ ساری بات کر کے جیتے ہیں. تو موجودہ لیڈرشپ بھی جو غزہ میں سپورٹ کا وعدہ کر کے آئی ہے وہ بھی کر اسرائیل ہی کو سپورٹ رہی ہے. تو اب جب اس سے اگلی لیڈرشپ آئے گی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک بار تو لوگوں نے دھوکہ کھا لیا اور ان کے اوپر دباؤ ہے کہ یا اپنی پالیسی بدلو یا یہ ان پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگلی جو لیڈرشپ آ رہی ہے تو لوگ تو الاؤ نہیں کریں گے ان کو کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کریں. تو اسرائیل نے اس ریجن میں، تو اس ریجن کے لوگ تو اب اسرائیل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور ویسٹ میں یہ تبدیلی آ رہی. تو اس لیے یہ روڈ آف ڈسٹرکشن ہے جس کے اوپر اسرائیل اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ٹینکس، اس کے جنگی ہتھیاریں، اس کی ٹیکنالوجی، یہ سب اس کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے گی. یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے، اور ہمیشہ کالونیز ایسے گھمنڈ کا شکار ہوتی ہیں.
تو یہ ایک بڑا اقدام ہو گیا. شفٹنگ پبلک اوپینین جو ہے یہ دیکھی جا رہی ہے, اس کا جو ٹائم ہے آف دا لانچ could not be more critical, یعنی اس سے زیادہ کوئی کریٹیکل مومنٹ ہو نہیں سکتا تھا جس ٹائم پر یہ لانچ کیا گیا ہے. رائزنگ سپورٹ فار پیلسٹینین رائٹس اکراس دا یو ایس اینڈ یورپ, بڑا کریٹیکل پوائنٹ پر یہ لانچ ہوا ہے کہ یورپ اور یو ایس میں بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے, اور ایون جو روایتی طور پر پرو اسرائیلی گروپس ہیں وہاں پر بھی یہ تبدیلی, اور جو اسرائیل کی لیجیٹیمیسی ہے وہ پوری طرح سے ویسٹ میں چیلنج ہو رہی ہے. اسرائیل کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ فردر ایروڈ کر رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. جو انہوں نے کلیمز کیے تھے ریزسٹنس کے حوالے سے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے یہ کیا فلانا کیا, اس کے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اسرائیل کی دیکھیں, اسرائیل یہ جواز پیش کر رہا تھا چونکہ 7 اکتوبر کو ریزسٹنس نے آ کر یہ کیا ہے تو اس لیے ہم غزہ میں یہ کر رہے ہیں. ایک بھونڈا سا جواز تھا, لیکن ٹھیک ہے اسرائیل ویسٹ نے اس کو انڈورس کیا. اب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل نے بیان کیا حماس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں, تو اس سے تو پھر بالکل ہی معاملہ جو فارغ ہو گیا. The narrative has been part of the deliberate campaign to justify the war on Gaza, now under investigation by International Court of Justice. تو وہ تھا کہ بھئی 7 اکتوبر کو انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس کے جواب میں یہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی فارغ ہو گیا. اچھا, حالانکہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے پرپورشنیٹ یہ رسپانس تو پہلے دن سے نہیں تھا, لیکن ویسٹ تو اس کو انڈورس کرتا چلا جا رہا تھا, اب وہ بھی معاملہ جو فارغ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس پر بڑی لمبی اور تفصیلی بات ہو سکتی ہے. اصل جو چیز ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس میں جو انفلوئنس ہے اسرائیل کا وہ چیلنج ہو رہا ہے. اب نیدرلینڈ سے خبر دیکھیں, نیدرلینڈ پہلا یورپین کنٹری ہے, فرسٹ یورپین نیشن جنہوں نے اسرائیل کو اپنے ملک کے لیے خطرہ قرار دے دیا. آج انہوں نے ایک نیا اقدام اٹھایا, نیدرلینڈ بینز بین گور سموترت اوور سیٹلمنٹس اینڈ غزہ ریمارکس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے, اس کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں. تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ایک اسٹیبلش وار کرائمز ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلوبل الائنس بن گیا, ہیگ گروپ بن گیا, سب کیا بات کر رہے ہیں, اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی. تو وقت آئے گا آنے والے مہینوں میں, آنے والے سالوں میں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو کر رہے گی, ٹھیک ہے نا. یہ اب باقاعدہ پلیٹ فارم تشکیل ہو رہے ہیں جو اس اسٹرگل کو آگے بڑھائیں گے, اور ایک نہ ایک دن اسرائیل کٹہرے میں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, یہ بڑی تبدیلی ہے کہ باقاعدہ پلیٹ فارمز جن کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, یہ ہو کر رہے گا. اچھا, تو برازیل نے 2 بڑے اقدام اٹھائے. ایک تو برازیل عالمی عدالت میں جوائن کر گیا ہے ساؤتھ افریقہ کے کیس کو آفیشلی. دوسرا, برازیل کوئٹ انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس الائنس سائٹنگ لیگل کنسٹرینٹس. بڑا اقدام ہے. ایک انٹرنیشنل باڈی ہے ہولوکاسٹ کی ریمیمبرنس کے حوالے سے جس کا ہیڈ آفس جو ہے برلن کے اندر ہے. اچھا, یہ باڈی بڑی انفلوئنشل باڈی ہے, یعنی ویسٹرن گورنمنٹس, ٹھیک ہے, ان کے اوپر انفلوئنس, اور اسرائیلیوں کے لیے ایک ہمدردی کے جذبات کے لیے جو ہے نا ویسٹ میں, اور لابینگ اور پبلک اوپینین اس کے اوپر یہ فلمیں بھی کو فنڈ کرتی ہے, اور کلچرل ایونٹس. یعنی جو ویسٹ میں ہمدردی کے جذبات ہیں اس میں اس باڈی کا بڑا کردار ہے, انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس الائنس, ٹھیک ہے نا. یہ پورا سال کام کر رہی ہوتی ہے پورے ویسٹ کے اندر, تمام ملکوں کے اندر یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ہم نے ہر صورت میں ان کی سپورٹ جاری رکھنی ہے, جنریشن آفٹر جنریشن, ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ جنریشن جو 48 میں تھی آج تو نہیں ہے, تو آج کی جنریشن بھی کیوں سپورٹ کرتی تھی, یعنی ابھی تک جو کر رہی تھی, ان تک ایسے ہی باڈیز, ایسے ہی پلیٹ فارمز انہوں نے یہ بات ٹرانسفر کی کہ نہیں اسرائیل کی سپورٹ ہر صورت جاری رکھنی. تو برازیل پہلا ملک ہے جو اس باڈی سے نکلا ہے. یہ ایک ویزیبل ایویڈنس ہے کہ اسرائیل از آن دا پاتھ آف ڈسٹرکشن, اور پہلا ملک ویسٹ کا جو اس باڈی سے نکل گیا ہے. دیکھنا یہ ہاؤس آف کارڈ جو ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر جو اسرائیلی لابی ہے اور اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ ہل گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ڈیسیژن جو ہے کیسے کنوے کیا گیا, لیٹر بھیجا گیا اس کے ہیڈ کوارٹر میں جو کہ برلن میں ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر لیگل کنسٹرینٹس ہیں. اب ذرا ان کا دیکھیں نا برازیل نے کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو فارن منسٹری ہے انہوں نے ہمیں پرپوز کیا ہے, اور اگلی بات سنیے, یو این کی جو عہدیدار ہیں فرانسسکا البنیز جس کے اوپر امریکہ نے سینکشن لگائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے جو فائنڈنگز ہیں ان کو بھی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. امریکہ دنیا نہیں ہے, اسرائیل بھی دنیا نہیں ہے, دنیا ہے, ٹھیک ہے نا. 195 یو این کے ممبر ہیں, تو وہ دنیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرانسسکا البنیز جس کو امریکہ نے سینکشن کیا, برازیل یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے یہاں سے نکل رہے ہیں. اور جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اس اقدام کو ان پریسیڈنٹڈ قرار دیا, اور فوری طور پر انہوں نے لیٹر بھیجا, یعنی اس باڈی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے فوری طور پر برازیل کی فارن منسٹری کو لیٹر بھیجا, اینڈ ایکسپریسڈ الارم, ہل گئے پوری طرح سے, ارجنٹ لیٹر بھیجا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو برازیل نکل گیا پہلا ملک. یہ وہ تبدیلی ہے, یعنی یہ جو میس سٹارویشن کر رہے ہیں, یہ جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں. اور وہاں اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, باقاعدہ اسرائیلی جنرل جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں, اور دسیوں ہزار ذہنی مزدور ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں, جو عورتوں اور بچوں کو انہوں نے وہاں پر مارا ہے. اب ان کو نیند نہیں آ رہی,
اور یہ پاگل ہو چکے ہیں. وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. IDF آفیسر ریمووڈ آفٹر وارننگ اگینسٹ ڈینجر ٹو ٹروپس. اسرائیلی جنرل نے انکار کیا اپنے فوجیوں کو غزہ میں بھیجنے سے, اس کو ریموو کر دیا. یہ اب بغاوت بقا دیا. اب مجھے بتائیں نا اس سے اگلی کوئی بات کیا ہوگی کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ یہ آپریشن کرنا ہے, اس نے انکار کر دیا کہ میں تو اپنے فوجی بھیجوں گا ہی نہیں. اسی کو بغاوت کہتے ہیں نا, اور کس کو بغاوت کہتے ہیں. کیپٹن جو تھا اس کو کمانڈ کیا گیا اور اس نے ریفیوز کر دیا. ہائی رسک روٹ تھا کلیئرنگ مشن ان غازہ یوزنگ وہیکلز وداؤٹ ایڈیکویٹ پروٹیکشن فیئرنگ ٹروپس کوڈ بی ہرٹ آفٹر ریسنٹ اٹیکس. اس نے وہاں پر جانا تھا, ہائی رسک مشن تھا, اور اس نے کہا ہمارے لیے کوئی خاص پروٹیکشن بھی نہیں ہے. اب یہ اسرائیلی جنرل کہہ رہا ہے, اور غزہ کو ملبے کا ڈھیر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر خطرہ ہے. یعنی اس کا مطلب حماس سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی اندر داخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور کہہ رہا تھا کہ پوری پروٹیکشن بھی ہماری نہیں ہے. بھی کس چیز سے پروٹیکشن؟ تو اس کو جو فارغ کر دیا. بہت سارے فوجیوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں کہ وہ لڑنے سے انکار کرتے. تو ٹیلی گراف نے 2-3 دن پہلے لکھا تھا کہ بغاوت کی طرف معاملہ جا رہا ہے, تو یہ ایک بڑا ثبوت بھی سامنے آیا. اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے, آج یہ کنفرم ہوئی ہے. ڈیفنس منسٹری ساؤنڈز الارم اوور ورسننگ مینٹل ہیلتھ کرائسس امنگ وار ویٹرنز. اچھا جی, جو ان کی منسٹری آف ریہیبلیٹیشن ہے اس کے آفیشیل سٹیٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 1 لاکھ wounded and disabled IDF veteran with at least half suffering from mental health issues. اچھا اب مجھے بتائیں کہ 1 لاکھ وونڈڈ ہیں. ہمارے سائڈ نہیں ہے, اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کا جو ایک ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے سٹیٹس ہیں 1 لاکھ وونڈڈ. یعنی آپ ذرا ٹھہریے اور اس بات کو سمجھیے, 1 لاکھ وونڈڈ اسرائیلی فوجی, یہ کیسے ہوا ہے بھائی؟ یہ 1 لاکھ اسرائیلی فوجی زخمی کیسے ہوا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا, کیا مصر نے حملہ کیا یا سعودی عرب سے فوجیں گئی ہیں؟ یہ 1 لاکھ اسرائیلی فوجی زخمی کیسے ہوا ہے؟ تو یہ حماس نے زخمی کیا, یہ حزب اللہ نے زخمی کیا, اسی لیے ان کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے. اور یہ وہ لاسز ہیں جس کو چھپانے کے لیے آج وہ میس سٹارویشن کر رہے ہیں کہ ہماری ہیبت اسی طرح سے قائم ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں. اصل میں یہ شکست ہے. 1 لاکھ فوجی زخمی ہو چکا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو آدھے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ, یعنی پاگل, ان کو آپ پاگل ہی کہہ لیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز. اب ان کو وہی عورتیں اور بچے روتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو انہوں نے وہاں پر جا کر مارا ہے. اب یہ ذہنی مریض ہے, وہ پاگل بن چکے ہیں, اور بہت سارے جو اپنی جانیں لیتے چلے جا رہے ہیں. 1 لاکھ زخمی, جس میں 50,000 پاگل ہو چکا ہے. تو یہ اسرائیل ہے. اصل میں عالمی جو سپورٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اسرائیل کے اندر یہ حالت ہے, اور یہ کیسے شکست آتے ہیں؟ میس سٹارویشن کر کے. آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. البنیز سلیمز اسرائیلی کلیمز آف نو سٹارویشن ان غزہ. اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کوئی سٹارویشن تو غزہ میں ہو ہی نہیں رہی. اس کا جواب آسٹریلیا سے بھی آیا, یورپ کے بہت سارے ملکوں سے بھی آیا. یعنی اب آپ دیکھیں نا, اسے تو اگلی بڑی بات مجھے بتائیں کہ ہسٹری کے اوپر اب کیسے یقین کیا جائے جو انہوں نے لکھی ہے, جو ورلڈ وار 2 کی ہسٹری ہے, جو ماضی اس سے پہلے, یعنی ساری ہسٹری تو انہوں نے لکھی ہے نا. تو آج جب ساری چیزیں لائیو ہو رہی ہیں اس میں یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے, کہتے ہیں سٹارویشن وہاں پر ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماضی میں جو کچھ یہ لکھ کر گئے ہیں, جو ہسٹری انہوں نے لکھی ہے, جس پر آج ہم بلیو کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ولن ہے, جیسے ہٹلر ولن ہے تو اس کو ہم ساری دنیا ولن مانتی ہے, انہوں نے لکھا نا وہ ولن ہے. باقی جو بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو انہوں نے لکھا. تو آج اگر یہ اتنی دھول جھونک سکتے ہیں تو ماضی پر اب کیسے یقین کر لیا جائے؟ دیکھیں ہولوکاسٹ کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت سارے سوالات جب وہ اٹھتے رہتے ہیں کہ واقعتاً وہاں پر ایسا ہوا تھا, جو نمبرز یہ بتاتے ہیں کیا وہ صحیح ہیں صحیح نہیں ہے. جیسے بشار الاسد ہے, انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ یہ غلط بیان کرتے ہیں, اتنے نمبرز تو ہیں نہیں. اور بہت سارے لیڈرز کہہ چکے ہیں, ایران کے صدر کہہ چکے ہیں, بہت سارے دنیا کے لیڈرز اور بہت سارے ہسٹورینز بھی اس پر بات کرتے رہتے ہیں. تو وہ تو ساری ہسٹری بھی چیلنج ہو گئی اس سارے معاملے کے ساتھ کہ آج اگر یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں تو ماضی میں انہوں نے کیا لکھا ہوگا. تو یہ بہرحال ایک ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی, اور بھی بڑے واقعات ہو رہے ہیں, اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.